जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जिस तरह मैं जिक्र कर रही थी, हमारे साथ मौजूद हैं सीएम के मामले खुसूसी सलमान अब्दुल्ला साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप खैरियत से? ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे बढ़ती हुई महंगाई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह से आवाम सड़कों पर आ चुकी है, आपके सामने आए रोज़ अशिया खुर्दोनोश हो या फिर पेट्रोल की जो कीमतें उनमें इजाफा कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो सारी चीज़ें आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो भी आपके सामने, क्या हुकूमत के ऊपर इसका कोई असर जाएगा? जैसे कि इमरान साहब इलेक्शन से पहले जो वादे करके आए थे कि मैं इस मुल्क में आके महंगाई का खात्मा, बेरोज़गारी का खात्मा करूँगा, वो आते के साथ ही उन्होंने आवाम पे जुल्म डालना शुरू कर दिया। आज अगर महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मैदान में निकले तो आवाम की बात करें, और इस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि जीना अब इंसान की बस में नहीं है। और इसके अलावा लोगों को रोज़गार से निकालना एक बहुत बड़ी दुश्मनी है, अवाम दोस्त दुश्मनी की। अभी आप मुझे याद है जब ये इलेक्शन कैंपेन में आए, मलीर में स्टील मिल का इशू चल रहा था, तो आते कि इनके आने के साथ ही इन्होंने वहाँ से लोगों को निकालना शुरू किया। अभी 16,000 लोग इन्होंने बेरोज़गार कर दिए, 16,000 ख़ानदान को बेरोज़गार कर दिया। और इस मुल्क को अब इस चलाना इमरान खान की बस की बात नहीं है, और आवाम भी इनसे तंग आ चुकी है। तो इस सिलसिले में हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाजी मूवमेंट शुरू कर रखी है और कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को आवाम से जान छुड़ाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देना पड़ेगा। ठीक है जी। साजिद साहब, आप बात कर रहे थे आईएमएफ के कर्जों की, जिस तरह से वो मामू बनाया गया उनको और फिर उन्होंने मामू बनाया। जो भी बात थी जो आप कर रहे थे वो हमारी जो है अधूरी रह गई थी। मैं चाहूँगी कि हम उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, इससे पहले भी जो हुकूमतें थीं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी की थी और मुस्लिम नून की हुकूमत थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। पाकिस्तान की तारीख रही है कि हर हुकूमत ने आईएमएफ से कर्जा ज़रूर लिया है और उनसे कर्जा लिया, उनको देने के तरीक़ेकार भी तय किए गए लेकिन हैं। खान साहब ने तो कहा था कि हम कोई कर्जा नहीं लेंगे, आईएमएफ और सारी बातें आपके सामने। चलें कंटेनर पर चढ़ के जिस तरह से बिल जलाए गए थे हाँ, वो भी चलें। आपके सामने। लेकिन आज फिर से गैस और बिजली हो, उनमें जो उनके कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन चलें, ठीक है। उस वक्त तो गवर्नमेंट में नहीं थे, गवर्नमेंट में आए तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत करना कितना मुश्किल काम है। इस घोड़े पे सवार होना कितना मुश्किल काम है ना। और अगर इस घोड़े की लगाम हाथ में सख्ती से ना हो तो फिर घोड़े की सिम चेंज हो जाती है। सही ना, आप मुसाफ जाना आपको कहीं और जा आप कहीं ना, और हो यही रहा है कि हो सकता है उनके टारगेट कुछ और हो, लेकिन उनकी ग्रिप ना होने की वजह से उनकी माशी टीम जो है, मैं समझता हूँ वो फेल हो गई है। लोग इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे कि इलेक्शन से पहले इन्होंने माशी टीम का ऐलान भी किया था और उस माशी टीम ने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए, और जब हुकूमत बन गई थी सब वही लोग आए दोबारा से, वही लोगों का अनाउंस हुआ, वो लोग बने, असद उमर और फलाना ढिमका जितने लोग भी सारे के सारे आए। लेकिन वक्त और हालात ने साबित किया कि सब नाकाम हो गए। वक्त और हालात ने भी बताया कि सब वो जज्बाती नारे थे, लोगों को एक नारा देकर और उनको अपनी जानिब माइल करना, लोग माइल भी हो गए थे, ठीक है ना, और लोगों ने वोट भी इनको दिए। लेकिन आज लोगों को भी अंदाज़ा और हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया है, बल्कि इमरान खान साहब ने कुछ अर्से पहले इसका इजहार भी किया था, आपको अगर याद हो, कि बगैर तजर्बे की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि अभी भी अगर उनसे हुकूमत नहीं संभल ली तो अर्ली इलेक्शन करा दें, जल्द इलेक्शन का अनाउंस कर दें, ताकि वो अपनी जान छुड़ाएं। क्योंकि मुस्तकबिल में जितनी देर होगी, मिसाल के तौर पर अभी 2.25 साल हुकूमत करते हैं और महंगाई का आलम इससे मुझे जो लग रहा है दुगनी होगी, पेट्रोल के रेट और ऊपर जाएंगे। 250 रुपये इंडिया की बार बार एग्जांपल देने का बुनियादी मकसद ये कि इनको भी 250 रुपये तक पेट्रोल लेके जाना है। वो सिग्नल है, वो इशारा है जो लग रहा है ऐसा ना, और वो लोगों को सिर्फ मुतमईन करने के लिए, भाई देखें वहाँ इतना है और यहाँ भी ऐसा हो सकता है, वो ये है, वो केस ये सारा। तो बेहतर ये है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ, या फिर होगा ये कि अगर जितना ये लेट इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद अगर पब्लिक में जाएंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इनके नुमाइंदों के लिए। मेरे ख्याल में गली मोहल्लों में लोग मारेंगे पकड़ के। ठीक है जी। सलमान साहब, मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगी। जिस तरह से पीपल्स पार्टी का रुचि कपड़ा और मकानिक मंशूर है, लेकिन सिंध में की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से भी आपने कहा खुद कि बेरोज़गारी की शरह बढ़ती जा रही है और जो है हुकूमत जो है वो हुकूमत चलाने में नाकाम नज़र आती है। जब हमारी वफाकी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो नाकाम नज़र आ रही है। तो आप लोगों ने क्या हिकमत अमली तैयार की है जिस तरह से बेरोज़गारी की शरह
رہا آپ کے سامنے. اشیاء خوردنوش کی بات کرتے ہیں سندھ میں ہمارے پاس پیپلز پارٹی کی بھی تحریک انصاف کے بھی نمائندے آتے ہیں اور دیگر جماعتوں کے ہمارے پاس نمائندے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کے پی کے یا پنجاب کی اور دیگر جو صوبے ہیں, اور اگر ہم سندھ کو سے کمپیرزن کرتے ہیں تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو یہاں پہ ایک بے روزگاری ایک آپ کے سامنے کس طرح سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اگر عوام کے اوپر اس طرح سے مہنگائی کا بوجھ بھی ڈال دیا جاتا ہے تو عوام کس طرح سے سروائیو کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے تو عوام کو روزگار ملے. ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ میں روزگار پورے سندھ میں دینے کی کر رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار دیا, روزگار سے نکالا نہیں ہے. جب ہمارے 2008 کی گورنمنٹ آئی, جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈیلی ویجز پہ تھے, ان کو پرمنٹ کیا, پی آئی اے میں کیا, اسٹیل مل میں کیا اور دوسرے اداروں میں کیا, اور ان سے سب سے بڑھ کر کے 18ویں ترمیم جو صوبوں کو خود مختار کیے. آج اگر صوبے سندھ کی بات کریں تو دیگر صوبوں سے آپ موازنہ کریں, شہر کراچی میں دیکھیں جو ترقیاتی کام کرا رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کرا رہی ہے, پورے سندھ میں کرا رہی ہے ترقیاتی کام. جی جی ٹھیک ہے جی. اور روزگار کے حوالے سے روزگار بھی سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منشور ہے, روٹی کپڑا اور مکان. تو پیپلز پارٹی اپنے اس فلسفے پہ قائم ہے آج بھی, اور اسی فلسفے پہ عوام کی خدمت کر رہی ہے. سر کہاں خدمت کر رہی ہے؟ آپ نے ایک سفید پوش کو بلا کے پوچھا کہ تمہارا گھر کس طرح سے چل رہا ہے. بے روزگاری کی شرح آپ کے سامنے, جو ہر میڈیا ہر ٹاک شو میں اس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک عام شہری ایک سفید پوش کس طرح سے سروائیو کرے گا. ہم میرے خیال سے میرے مسلسل ایک ہفتے سے اسی مہنگائی کے ہی میں بھی رو رہی ہوں, ہمارے پاس جو پولیٹیشینز آتے ہیں سب اسی کے اوپر سوال اور سارے جواب ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل پا رہا ہے ابھی تک. کیونکہ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں واقعی بہت مہنگائی ہے, آپ مانے اس چیز کو. ہمارے اے سی ڈی سی جو ہے انلیگل کنسٹرکشن مطلب انکروچمنٹ جو ہے وہ اس میں بزی ہو گئے, لیکن جو پرائس کنٹرول لسٹ جو ہے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ابھی بھی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کمشنر کراچی اور تمام ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی گئی, اور بہت سے جگہ وہ جا کے کرتے بھی ہیں اور کیا بھی ہے. انہوں نے ریٹ لسٹوں کو چیک کیا, جہاں پہ ایکسیز اگر جو گورنمنٹ ریٹ سے بڑھ کر لے رہے ہیں ان کو خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں. سندھ بصوبت دیگر صوبوں کے بہت بہتر طریقے سے اپنی حکومت کر رہی ہے. یہ وفاق کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا, اور سندھ گورنمنٹ تو اپنی جتنی ان کی وسائل ہیں اس کے تحت اپنے عوام کو ریلیف دے رہی ہے, اور ان کی کوشش بھی ہے, ہمارے چیئرمین صاحب کی ہدایت ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیا جائے, اور سندھ گورنمنٹ اس پر عمل بھی کر رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ, اور دوسری پارٹیاں جو آ کے تنقید کرتی ہیں تو آپ وہ دوسرے صوبے پہ بھی چلے جائیں نا, پنجاب ہے, کے پی کی ہے, بلوچستان ہے, ان کا بھی موازنہ کریں تو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین کی ہدایت پر سی ایم سندھ محنت کر رہے ہیں, اور وہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں اور عوام کے توقعات پر پورا اتریں. ٹھیک ہے جی. جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں کون سے ڈسٹرکٹ میں جو ہے آپ کی ابھی ریسنٹ کوئی ترقیاتی آپ لوگوں نے کام کیا؟ میں تو پوری کراچی کی بات کروں گا, میں صرف ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہی ہوں. پوری کراچی کی بات کروں تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں سر. ہر ضلع میں کام ہو رہے ہیں, چاہے ملیر ہو, ساؤتھ ہو, ایسٹ ہو, ویسٹ ہو, ہر ضلع میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. آپ گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں, ہمارے ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب جب سے ان کو یہ ذمہ داری ملی ہے تو کاموں میں تیزی آئی ہے. جو رکے ہوئے کام تھے ان کو اسپیڈلی کمپلیٹ کروائے جا رہے, شہر کراچی میں ہو یا مختلف اضلاع میں. ہمارے اضلاع میں بھی کام ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی بلا رنگ و نسل بلا تفریق کام کرتی ہے, اور حکومت سب کے لیے, یعنی کہ کسی خاص ایریا جہاں ہمیں ووٹ ملتا ہے ان علاقوں میں کام کریں. ایسا پیپلز پارٹی نے کبھی نہ کیا ہے نہ سوچا ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی خدمت کرتی ہے اور کرتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. سر وہ جو 25,000 کا مزدوروں کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کی سیلری جو ہے اس میں مطلب وہ انکریز کیا جائے گا, تو وہ تو میرے خیال سے صرف ایک باتوں کی حد تک رہ گیا. میرے خیال سے ابھی تک کسی بھی اگر ہم مزدور کی بات کرتے تو ان سے جو ابھی سوالات کیے گئے تو ابھی کسی قسم کا کوئی گورنمنٹ طرف سے کوئی ان کو ملا نہیں ہے. نہیں, ابھی اس گورنمنٹ جو ابھی بجٹ ہوا ہے تو سندھ گورنمنٹ میں اپنے لیبر کی مزدوروں کی سیلری انکریز کی ہے. وفاق نے تو نہیں کی, مگر سندھ گورنمنٹ نے کی ہے. پچھلے سال بھی کی ہے, اس سال بھی کی ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر اداروں کو بھی انہوں نے پابند کیا کہ آپ 25,000 سے لیبر کی سیلری بڑھائیں. اب وہ امپلیمنٹ سندھ گورنمنٹ کرائے گی, اور ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ لیبر کے تنخواہیں بڑھائیں, تاکہ اس مہنگائی کے دور میں
اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں. ٹھیک ہے سر، پیٹرولیم منصوبات جو آپ کے سامنے، مصنوعات آپ کے سامنے ہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے گیس اور بجلی کی بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو یہ تو زیادتی ہے، اس پہ تو ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے، سندھ گورنمنٹ نے اٹھائی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور احتجاج کیا ہے اور کر بھی رہی ہے. کل بھی سینٹ میں آواز اٹھائی گئی ہے، شری رحمان صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ ایک عوام پر مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے. اگر اس کے خلاف ہم سب سماجی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ اس حکومت کو پتہ چلے کہ عوام آپ سے بیزار ہو چکی ہے، اور مزید اگر بم اب مہنگائی کریں گے تو لوگ انارکی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے جی ساجد صاحب. دیکھیں، ایک تو سلمان میرا بھائی ہے اور ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں لوگ کے ساتھ اور ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہمبل سافٹ لوگ ہیں یہ لوگ، بات سننے والے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنے والے. دیکھیں 18ویں ترمیم ایک ایسا ہم اس کو تحفہ سمجھ رہے تھے. اس وقت میں قومی اسمبلی کے اندر تھا اور اس وقت زرداری صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں اپنا زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے، اور جس طرح سے کنونس کیا گیا تھا ان کو کہ بھئی وفاق کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور وفاق چھوٹے صوبوں کو وسائل دینے میں ناکام ہے، اور وہ نظر بھی ہمیں آتا تھا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم 28 ترمیم لائیں تاکہ امپاور ہوں، چھوٹے صوبے امپاور ہوں، اور تمام فنڈ، کچھ اختیارات صرف وفاق کے پاس ہیں، باقی اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. ان بات اچھی بریفنگ تھی وہ، اور وہ پیپر بھی اچھے بنے ہوئے تھے، ان کو پڑھ کے دیکھ کر سمجھ کر ہم نے اس 28ویں ترمیم کو سپورٹ کیا تھا. لیکن 28ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ صوبے ڈکٹیٹر بن گئے، صوبہ کے پاس تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں آ گئے، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی شروع کر دی. مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی پچھلے ادوار کے اندر جو بلدیاتی گورنمنٹ تھی ان کو اختیار نہ دینا، یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ناانصافی تھی. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں پاکستان کے اندر، یہ دنیا کے اندر جو لوگ ووٹ دیتے ہیں کسی بھی جماعت کو، اور وہ جماعت پاور میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، یا گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، تو دونوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے نہیں دیے ہیں. مثال کے طور پر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اور ہم لوگ اتحادی ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، نون کے ساتھ بھی رہے ہیں آزاد، اور آج کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی بھی اتحادی ہے. اتحادی ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کاموں کو کروانا، ان کے جو شہر، جو ضلع، جو ڈسٹرکٹ ان کو ووٹ دیتا ہے، جو یو سی ووٹ دیتی ہے، ان کی بہتری کے لیے فروغ بہبود کے کام کرنا، وہاں ترقیاتی پروجیکٹ لانا، ان کو کروانا. یہ بنیادی مقصد ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے. سلمان صاحب نہیں، ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے بیسیکلی حکومت کا نا. اچھا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کراچی کو تو بالکل بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور دکھتا بھی ہے، وہ دکھ بھی رہا ہے آپ کو. یہاں کی روڈیں، یہاں کی گلیاں، یہاں سیوریج کا سسٹم، کیونکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، کے بی سے آئے دن چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نام لیتے ہیں، وہ یہاں وہ ایس بی سی یہاں، اچھا وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، کے ڈی اے ان کے ہاتھ میں، کے ایم سی بھی ہے، مرتضیٰ باب انرجیٹک اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن جس طرح سے یہ کام ہونا چاہیے، مثال کے طور پر 13.25 سال ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر گورنمنٹ کرتے ہوئے، صحیح نا، سندھ میں ان کی کنٹینیوٹی کے ساتھ گورنمنٹ ہے. اس عرصے کے دوران اگر سندھ گورنمنٹ کے مختلف ٹرانسپورٹ کے منسٹر آئے، آپ ذرا غور کریں تو ہر منسٹر نے دعویٰ کیا، وعدہ کیا لوگوں کے ساتھ کہ ہم 4000 بسیں اتاریں گے، 5000 روڈوں پہ بسیں آئیں گی، 200 آئیں گی، 400، کچھ بھی نہیں ہوا نا. آج تک ایک بس بھی نہیں اتری. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گرین بس لائن بس صوبے کے لیے ایک وفد گیا تھا، اس کے اندر میں بھی شامل تھا. ہم گیلانی صاحب کے پاس زمانے میں گئے تھے، ان کے آگے ہم نے تمام چیزیں رکھی، پھر نواز شریف صاحب کے سامنے رکھی، تو انہوں نے اس کو اوکے کیا، اور آج گرین بس لائن منصوبے کی 40 بسیں آئی ہیں، مزید 40 آ رہی ہیں. اس کے علاوہ M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ بھی دونوں کے پاس لے گئے تھے، لیکن اس کو بھی نواز شریف صاحب نے اوکے کیا، اور وہ بنا اسی دور میں. پھر ہم نے اس پہ کام کیا. دیکھیں ٹارگیٹ حکومت، جیسے M کا ٹارگیٹ، ہم شاید گلی محلوں میں بعد میں جائیں، لیکن اس شہر میں جو ہمارا فوکس، ہمارا جو گولز ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شہر کے اندر میگا پروجیکٹ لے کے آئیں. وہ اس لیے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شہر کے اندر کام کرائے گا تو وہ احسان نہیں کرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ابھی ایک رپورٹ آئی تھی IMF کی، اس میں FBR کی، اس میں
بتایا گیا تھا کہ کراچی وہ شہر ہے پاکستان کا کہ جس نے 2 سال کے اندر 50,000 ارب روپے دیے ہیں. تو جو شہر وفاق کو صوبوں کو اتنی فنڈنگ کر کے دے, اس شہر پہ کوئی 2 روپے 4 روپے 1 ارب 2 ارب کا کام کر کے جاتا ہے, یہ بھی ناانصافی ہے. ہمیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے بھی شکایتیں ہیں کہ انہوں نے بھی اس شہر پر اس طرح نظر کرم نہیں کی. اور جو میگا اس طرح پروجیکٹس ان کی کا بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے اپنے تو کوئی پروجیکٹس نہیں تھے, یہ بھی پچھلی حکومت کے تھے جو K4 یا پھر گرین لائن. اچھا یہ بھی دیکھیں پاکستان تمام سیاسی جماعتیں K4 S3 ماس ٹرانزٹ سرکولر ریلوے لیاری ایکسپریس بھی تمام میگا پروجیکٹ ایم نے لکھ کے دیے تھے. حیدرآباد یونیورسٹی کا منصوبہ, اس کے علاوہ 30-40 سال میں ٹھیک ہے جہاں ایم پر بہت سارے الزامات لگے, بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں, ایسا نہیں کہ ہر ٹائپ کے لوگ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, بہت سارے بدنامی کا باعث بھی بہت ساری چیزیں بنی ہیں ایم کے اندر, ایسا نہیں ہے, لیکن اس نے لوگوں کو ڈیلیور ضرور کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی 2018 کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو جو ہوا, لیکن آج بھی اندازہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ابھی سندھ کے اندر بھی ایم کیو ایم دوسری پوزیشن میں, جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہلی پوزیشن ہے اس کی, پی ٹی آئی تیسری, پھر 4 پہ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں آئی ہیں ساری کی ساری. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ جو وقت کسی کو بھی دیتا ہے نا, اس وقت کے اندر جتنا آپ بہتر کام کروا لیں گے تو آپ کی شخصیت آپ کی پارٹی فارورڈ سروائیو کرے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جو وقت نکل گیا, ٹائم نکل گیا, تو پھر جس طرح مثال کے طور پر بھی شاید عمران خان کے سمجھ میں نہیں آ رہا, جو مہنگائی کے نتیجے میں جو اثرات مستقبل میں ان کی پارٹی پر, ان کے ورکرز پر, یا جو ان کے نمائندے عوام کے پاس جائیں گے مستقبل میں ان پر جو پڑھیں گے, اس کا اندازہ ابھی نہیں ہو رہا. دیکھتے ہیں اقتدار سے ہٹنے کے بعد چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو گئیں, ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ آج سب کے پاس وقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, یہ ایسا نہیں ہے, اور یاری دوستی والے ہوتے ہیں, ہمبل ہیں, سافٹ ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ پبلک کے لیے 100% کام کیا جائے, تاکہ پھر جو مسائل ہیں, مثال کے طور پر اگر ترقی نہیں ہوگی, تعمیراتی ترقیاتی کام نہیں ہوں گے لوگوں کے, تو پھر وہ شہر اس طرح سروائیو نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ کراچی کے اندر 17 انڈسٹری ایریاز ہیں, ٹھیک ہے نا. کورنگی کا جو انڈسٹری ایریا ہے وہ روزانہ 40 کروڑ روپے کما کے دیتا ہے, لیکن آپ کورنگی انڈسٹری ایریا کی آپ روڈے جا کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ایک بندہ ملیر سے بس پر بیٹھ کر جائے تو وہاں پہنچتے پہنچتے وہ آدھا ہو جائے گا, اور پھر وہ وہاں کام کیا کرے گا, پھر چھٹی کے وقت دوبارہ وہی 2-2.5 گھنٹے کی کیا کہتے ہیں مسافت طے کر کے گھر پہنچنا, تو بندے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے جو ہم عوام ہے نا وہ ڈپریشن میں آ گئی ہے, ڈپریشن میں آ گئی, کہیں ٹریفک جام, کہیں کہ الیکٹرک کا مسئلہ, کہیں پانی کا مسئلہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جب اس طرح کے جو مہنگائی اور باقی جو معاملات وہ بھی ہوں گے, یا پھر عالمی وبا جب اس طرح سے آ جاتی تو اس کے بعد عوام ہماری پریشان ہو گئی. پھر ہم نے اس پر وفاقی حکومت سے آئے دن ہماری کمپلین رہتی ہے, احتجاج کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاتھ پاؤں بند گئے. ان کا کلیم بھی جائز ہے کہ ہم اس طرح اپنا ان پٹ یا ڈائریکٹ ہم انوالو نہیں ہو سکتے کسی پروونس کے اندر کہ ہم وہاں جا کے ڈائریکٹ میگا پروجیکٹ لائیں. پھر پروونس کا سی ایم کمپلین کرتا ہے, آبجیکشن کرتا ہے, وہ آئین کی فلاں شق دکھاتا ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد آپ یہ اس آئین کی اس شق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ دنیا کے جو ترقی ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں. وہ بلدیاتی نمائندے, وہ نئی ایک لیڈرشپ نکلتی ہے گراؤنڈ سے, کیونکہ جیسے اپنا طیب اردگان صاحب, انہوں نے سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن لڑے تھے اور پھر انہوں نے کام کیا اور آگے بڑے ایک لیڈر پر سامنے آیا. تو بلدیاتی الیکشن وہ فارمولہ ہے دنیا کے اندر اچھی لیڈرشپ اوپر لانے کا, کہ جو تجربہ کار لیڈرشپ ہوتی ہے, جو گلیوں سے, محلوں سے, یو سی سے, ڈسٹرکٹ سے, سٹی سے نکل کر اور پھر وزراء اعظم اور دیگر عہدوں پر جاتی ہے, تو ان کو مکمل تجربہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. لیکن پاکستان کے اندر المیہ یہ رہا ہے کہ گزشتہ 10 سال بعد ایک تو بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ایم کیو ایم پاکستان نے پٹیشن لگائی کہ بھائی بلدیاتی الیکشن اللہ کا واسطہ کروا دیں. جب 10 سال بعد الیکشن ہوئے تو پھر اختیارات کا مسئلہ وہ رونا, پھر اس کے بعد پھر جب بلدیاتی الیکشن اب ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو اس کو مزید ڈیلے کرنا فوری طور پہ 3 مہینے, جب جیسے جنرل الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ایک حکومت گئی 3 مہینے بعد فوری طور پہ الیکشن کروا دی جاتے ہیں. لیکن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پورے پاکستان میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے کہ لیٹ کر دیا جاتا ہے, اپنے مفادات کے تحت تمام حکومتیں اس کو کرواتی ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ بیس ہے, اور بہتر یہ ہے کہ بلدیاتی سسٹم کے ذریعے تمام ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر میں کیے جائیں تاکہ وہ بہتر انداز میں وہ لوگ پرفارم کر سکیں, ٹھیک ہے نا. بھائی ہر پارٹی کا بنیادی مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ کہ جو بھی پارٹی جیتے اس کو مکمل اختیارات دیں, اس کو مکمل سپورٹ کریں تاکہ وہ لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرے. اور اب جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وفاق میں تھی,
ٹھیک ہے نا. اور موجودہ یقیناً پرفارمنس کی وجہ سے سمٹ کے سندھ تک آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو پرفارمنس انسان کے دائرے کو بڑھاتی بھی ہے, سرکل کو بڑھاتی ہے اس کے, اور اس کے دائرے کو کم بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. جی سلمان صاحب, آپ نے جو ہے ساجد صاحب کی گفتگو سنی کہ مطلب پھر 18ویں ترمیم اور جو جس طرح سے بھی انہوں نے کہا, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ تو وفاق میں گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, جیسے وہ اپنے علاقوں میں ان کے ایم این اے ایم پی ایس کام کرا رہے ہیں, تو ان کو وفاق کو بھی چاہیے تھے کراچی کے جو ایم این اے منتخب ہیں ان کو بھی فنڈ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ سی ایم صاحب ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, اسکیموں کے حوالے سے کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں, ایسی کچھ کوئی بات نہیں. جیسے کہ ہمارے ایک ملیر میں پی ٹی آئی کے ایم این اے کیپٹن صاحب جمیل احمد صاحب, ان کو وفاق نے فنڈ دی اپنے حلقوں میں کام کرانے, ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ترقیاتی کام ہونے چاہیے, جب لوگوں سے مینڈیٹ لے کے جاتے تو ان کو کام کرنا. اور وہاں پہ آپ کے ایم پی یوسف بلوچ صاحب جو ہیں, ان کو اس طرح سے کام, وہ ان کی کارکردگی اس طرح سے نظر نہیں آ پا رہی ہے. ابھی بارش گزری ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا, لیکن وہاں پہ پچھلے مہینے تک پانی جمع تھا. نہیں اس دفعہ جو انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا میرے شو میں, خود ایکسیپٹ کیا انہوں نے میرے شو میں. اس دفعہ جو بارش ہوئی ہے تو کافی بہتری آئی ہے, پچھلے سال کے نسبت اس سال کافی بہتری آئی ہے, جو نقصانات نہیں ہوئے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے بارش سے پہلے احکامات تمام انتظامیہ کو دے چکے تھے, تو اس حوالے سے کافی بہتری آئی. ابھی یوسف صاحب کے حلقے میں بھی کام ہو رہے ہیں, ابھی ان کی اسکیمیں اے ڈی پی میں انشاءاللہ دسمبر میں ان کے حلقوں میں بھی کام شروع ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی بلا رنگ و نسل بلا تقریب اب ہر لوگوں کے ہر علاقوں میں کام کروا رہی ہے, ترقیاتی کام کرا رہی ہے. شہر کراچی میں دیکھیں آپ, روڈ انفراسٹرکچر, انڈر بائی پاس, سیوریج کا سسٹم, جو شارع فیصل میں ہمیشہ بارشوں کی وجہ سے وہاں سیوریج کا مسئلہ رہتا, تو وہ کام بھی پیپلز پارٹی اور ایڈمنسٹریٹر مرتضی عواب صاحب نے. انفراسٹرکچر کی تو بات نہ کریں, وہ تو تباہ برباد ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں سر, پورا میڈیا کہہ رہے ہیں, ہر شخص کہہ رہے ہیں, عام شہری کہہ رہے ہیں. نہیں, میڈیا تنقید ہونی چاہیے, جو اچھے کام ہے ان کو بھی دکھانا چاہیے, آئینے کے دونوں رخ نہیں, ہم دونوں ہی رخ دکھاتے ہیں, اچھا اور برا دونوں رخ دکھاتے ہیں. اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. یہ کہ نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ ہم نے پورے تمام مسائل حل کیے, نہیں, حل کر کوشش کر رہے ہیں حل کرنے کی, اور انشاءاللہ ان کو بھی بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہر علاقے میں, جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ روڈ کا بھی ہو گیا, کام چل رہا ہے, جیسے انڈسٹریل ایریا کے روڈ کا انڈسٹریل ایریا کے روڈ کے اس حوالے سے بھی کام چل رہا ہے, شروع ہو چکا ہے. اور بہت سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ترقیاتی اسکیمیں دی گئی ہیں, تو اس میں کام شروع ہے اور ہو رہا ہے, اور کہیں لیٹ سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں سے غافل ہے. ہماری تمام ٹیمیں جن کی جو ذمہ داری چیئرمین صاحب نے دی ہے, وہ شب و روز محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مرتضی وہاب صاحب کی دبنگ انٹری بلدیات جو ہے ان کے حوالے کر دی گئی ہے, کیا ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ان کے مطلب ان کی بس سے باہر نکل چکی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضلع انتظامیہ سر مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ان کے بس میں رہی, کیونکہ جس طرح سے اے سی اور ڈی سی کی جو کاروائیاں وہ آپ نے دیکھی ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتے, وہ میڈیا پرسنس کی بات نہیں سنتے, تو وہ پھر میرے خیال سے ایڈمنسٹریٹر کی بھی نہیں سن پائیں گے. وہ سندھ گورنمنٹ کے ماتحت آفیسر ہیں, اور وہ سندھ گورنمنٹ کے ہر احکامات پر عمل کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب کے جو بھی احکامات, جو بھی گائیڈنس ہوتی ہے, تو مشاورت کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مرتضی صاحب کی نہ سنیں. وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, اور اس کے ماتحت آتے ہیں اے سیز ڈی سیز وغیرہ, تو سندھ گورنمنٹ کے ہی ماتحت ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں تو اس پر امپلیمنٹ ڈی سیز وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ساجد صاحب, دیکھیں 45 ڈی سی میرے خیال میں کراچی کے اندر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, مہنگائی کو کنٹرول ای سی ڈی سی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اچھا, جو ہماری نظر سے بھی گزرا ہے, جو دیکھتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ ان رہتے ہیں, پبلک میں آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے, انویٹیشن رہتی ہے, فلاں میلاد کا پروگرام, قوالی کا پروگرام, شادی کا پروگرام, یہ آئے دن انویٹیشن رہتی ہے, ہم لوگوں کو جاتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, پبلک کے اندر بہت زیادہ ان رہتے ہیں. اچھا, ہو یہ رہا ہے کہ ہونا ہی چاہیے کہ ایک تو بلدیاتی الیکشن فوری طور پہ کروائیں. اے سی ڈی سی کیونکہ ایک گورنمنٹ عہدہ ہے, گورنمنٹ ذمہ داری ہے. اچھا, ان کا اسٹائل بھی آفیسروں کو طرح کا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پبلک نمائندے کی طرح سے پبلک میں اتر کر ان کی آوبھگت کرنا, ان کے سننا, ان کے مسائل کو ریزالو کرنا, وہ ایک سرکاری آفیسر نہیں کر سکتا. اور میرے خیال میں ان سے ہمیں کام بھی لینے نہیں چاہیے. وہ اس لیے کہ وہ جس طرح سے بھی یہاں تک پہنچے ہیں, اے سی ڈی سی بنے ہیں,
تو وہ وائٹ کالر جاب ہے ان کے پاس ہیں. لیکن ایک عوامی نمائندہ وائٹ کالر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے کہ مجھے میرا ٹائم پیریڈ جب پورا ہوگا تو دوبارہ اسی پبلک کے پاس جانا ہے, پھر پبلک میرا احتساب کرے گی, پھر پبلک مجھ سے پوچھے گی اس وقت تمہارے ایٹیٹیوڈ, تمہارے کالر اس طرح کے تھے اور تم بہت زیادہ ایکشن میں تھے, اسٹائل بہت زیادہ دیتے تم. تو پبلک تو پوچھے گی ان سے نا, ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ان کو پتا ہے کہ ان کو 60 سال بعد ریٹائر ہونا ہے اور میری جاب پکی ہے, میں کہیں نہیں جاتا. تو جن کو یہ جو ذہنی طور پر مطمئن ہو کہ ہمیں ریٹائری اب 30 35 40 سال بعد ہونا ہے تو ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا, زیادہ زیادہ ٹرانسفر ہو جائے گا, لیکن ہماری تنخواہ پکی ہے, تو وہ لوگ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے. تو بہتر یہ کہ پورے سندھ نہیں پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. جیسے کہ لنڈن میں دیکھیں کتنا ان کا میئر پاورفل ہے, کتنی اختیارات اس کے پاس ہے. اور دنیا میں جو سٹیز ترقی کرتی ہیں, جو صوبے پروونس جو ممالک ترقی کرتے ہیں, وہاں پر بہت زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے لوکل گورنمنٹ کو, اور لوکل گورنمنٹ بہترین انداز میں کام کرتی ہے, پرفارم کرتی. بیسکلی جو ایم این اے ایم پی سینیٹر سے کام قانون سازی ہے, لیکن اگر آپ ان سے بلدیاتی لوگوں کا کام لیں گے تو ان کو بھی پرفارمنس کرنے میں دقت پیش آئے گی, مشکل پیش آئے گی. مثال کے طور پر جیسے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کی جانب سے فنڈنگ ہوئی ہے ایم این ایز کو, لیکن ایم پی ایز اسی پھر ایم پی ایز بھی دیگر پر جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ایم پی ایز کو فنڈ نہیں دے رہی. بالکل اس کا ریئیکٹ پھر وہاں پر ہوا کہ انہوں نے بھی ایم این ایز کو فنڈ نہیں دیا ان کے سندھ کے اندر, جبکہ دینا سب کو چاہیے تھا. ہمارا کہنا سب کو ایکول رکھیں, سب کو دیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گیلانی صاحب تھے, اس کے بعد کیا کہتے ہیں رادا پرویز اشرف صاحب آئے. اس زمانے میں فنڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے پاکستان کے تمام ایم این ایس کو کی تھی. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گیلانی صاحب پر آبجیکشن بھی ہو گیا تھا, انہوں نے خاقان عباسی کو 60 ملین دیے تھے, 60 ملین دیے تھے شاید نا, اور کہ آپ نے ان کو بہت زیادہ دے دیے ہیں. تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے سب کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ, تاکہ ہر بندے کو حلقے میں جانا ہے, ہر بندہ پولیٹیکل ہے, جائے گا لوگوں میں کام کروائے گا, تو اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل ہوتا ہے. اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوتے ہیں, آپ مستقبل کے اندر ہوتے ہیں, نظر بھی آتے ہیں کہ بھئی ایک کام جو مجھ سے نہیں ہو رہا وہ میں پیپلز پارٹی سے کہہ دوں یار اس کو آپ دیکھ لیں, اس معاملات کو دیکھ لیں, تو آسانی سے کام. اس کے لیے ویژن چاہیے, اس کے لیے انسان کے ذہن دل اور دماغ بہت بڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, نمائندے ہیں, کارکن, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا, ایک دوسرے کے پرابلم کو فوقیت دینا, یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی سندھ کے اندر آج سے پہلے بہت سارے وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں, لیکن موجودہ جو سی ایم ہیں یا ایک دو سی ایم گزرے ہیں, بہت زیادہ تقسیم سندھ کے اندر ہو گئی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی, اربن اور رورلس کی. سب بھائی ہیں, سب کو مستقل یہاں پر رہنا ہے, سب سندھ کے باشندے ہیں, لیکن اگر تقسیم کا مثال کے طور پر جیسے 40 لاکھ جعلی ڈومیسائل پی آر سی بنا کر جابیں دی گئیں, یہ بھی شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس شہر میں رہنے والے سندھی بھائی بھی ہمارے ہیں, بلوچ بھی ہیں, پٹھان, سندھی, سرائکی, پختون, پنجابی, سارے کے سارے رہتے ہیں, لیکن یہ ایک زیادتی ناانصافی ہوئی ہے. اچھا, اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کورٹس کے اندر پہنچی بھی, پٹیشن لگائی بھی, بلدیاتی لوگوں کے اختیارات کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم نے پٹیشن لگائی ہے, سپریم کورٹ کے اندر بلکہ لگائی ہے, آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت کہ فائنینشیل, پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو اختیارات ان کو دیے جائیں. اس پٹیشن کو چاہیے سپریم کورٹ کے پرسو کریں, اس کی ہیئرنگ کریں, اس کو جہاں اچھا ہے کہ انکریجمنٹ کو توڑا جا رہا ہے اس میں بھی دیکھیں کہ کسی زیادتی ناانصافی تو نہیں ہو رہی, لیکن وہ جو پٹیشن لگی ہوئی آئین کے آرٹیکل 140A وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بالکل اس طرح سے موجودہ حکومت کے ساتھ جانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ری سینسس دوبارہ سے کروائے جائیں ہم پورے پاکستان, بلکہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر اسپیشلی, کیونکہ کراچی کی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا تھا. 2022 کے اندر بولا کیا کہتے ہیں اپنا ری سینسس کراچی کے اندر ہونے جا رہے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ جب صحیح گنیں گے, صحیح کاؤنٹنگ کریں گے تو صحیح نمائندگی ہوگی کسی کی بھی, کسی جماعت کی, کسی فرد کی, کسی لوگوں کی, افراد کی. تو ریسنسز اس شہر کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہمیشہ کی گئی ہے اور ہمیشہ رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی ناانصافی. بہت اچھی بات ہے کہ ریسنسز دوبارہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہے ہیں, سندھ کے اندر ہونے جا رہے ہیں. ریسنسز ہوں, ڈیولپمنٹ کا کام ہو اس شہر کے اندر, اس صوبے کے اندر, لوگوں کو جائز اور برابری کی بنیاد پر روزگار دیا جائے. میرٹ 60-40 کا ریشو بھٹو صاحب کے زمانے میں رکھا گیا تھا, لیکن آج اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے اس طرح سے. کراچی کے افراد, کراچی کے لوگ فوڈ پانڈا میں بچے کام کر رہے ہیں, گٹکا میں پوڑیاں بیچ رہے ہیں, سب اس قسم کے معاملات ہیں. بہتر یہ کہ یہ اس جانب توجہ, اپنی جانب اس جانب توجہ رکھنا یہ حکومتوں کا کام. جی سلمان صاحب.
جی ابھی جیسے ساجد صاحب بات کر رہے ہیں کہ سینسس کے سینسس پہ اگر سب سے پہلے اسٹینڈ لیا تو پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اضافی نوٹ لکھ کے وزیر اعظم کو بھیجا تھا. ہم تو اس سینسس کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے, بالکل کیا پیپلز پارٹی نے کیا, مگر اتحادی جماعت ہونے کے ناطے کراچی کو آن کرنے کے ناطے مگر ایم کیو ایم نے جو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں وہ اسٹینڈ نہیں لیا. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی سیاست کی ہے اور عوام کی ایشوز پر بات کی ہے. یہاں روزگار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, روزگار سب کے لیے, یہاں کہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سب کا ہے. جیسے کہ یہ بات کریں کہ شہری حلقوں میں, ہم شہری حلقوں کے بھی لوگوں کو نوکریاں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. ابھی جو انہوں نے کہا کہ جیسے بھی کورٹ کے مسئلے آئے ہوئے, 1 سے 4 گریڈ کی نوکریاں بھی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہیں مختلف ڈسٹرکوں میں, تو اسے میرٹ کے بیس پر سندھ گورنمنٹ انہیں دے رہی ہے, کوئی یہ نہیں کہ پسند ناپسند پر. ابھی ہمارے جیسے ڈسٹرکٹ ملیر میں بھی ویکینسیاں جو ہر ڈسٹرکٹ کی ویکینٹ ہیں, تو اس میں تمام لوگوں کو میرٹ پر دیا جا رہا ہے. وہاں پہ ڈپٹی کمشنر, چیئرمین ہیں وہاں کے, اس کا ڈبل بے روزگاری کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, ان میں اسکنوٹی کر کے اور اس پر وہ میرٹ پر لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ساجد بھائی صاحب کہہ رہے کہ دہی یا شہری میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر میں کراچی سندھ ایک برابر ہے. ہمارے تمام قوموں کو ساتھ لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق ان کو دیے جائیں. ٹھیک ہے جی. سلمان صاحب, گزشتہ دنوں میڈیا کا داخلہ کمشنر ہاؤس میں بند کر دیا گیا تھا, جس طرح سے دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس کیا گیا تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر پیپلز پارٹی نوٹس لے گی؟ پیپلز پارٹی آزاد صحافت پر یقین رکھتی ہے. ہمیشہ صحافیت کے ساتھ جدوجہد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صفحہ اول کا کردار ادا کیا. اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو سندھ گورنمنٹ باقاعدہ نوٹس لے گی, پیپلز پارٹی نوٹس لے گی, اور صحافت پر, آزاد صحافت پر ہم یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب مشرف کے دور میں صحافت ظلم کیا جا رہا تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی صحافی برادری تنظیموں کے ساتھ مظاہروں میں بھی شرکت کی, ہمارے شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو نے. تو ایسے چیزوں پر ہم بلیف نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. سلمان صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو مہنگائی کے خلاف ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو نکلے, تو آئیں ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ اس ملک سے بے روزگاری, مہنگائی کا خاتمہ ختم کریں اور اس حکومت کو گھر بھیجیں, تاکہ آنے والے وقت میں اس ملک کا مستقبل بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے اور یوتھ کے امنگوں کے ترجمانی بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب. ناظرین, چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین, خوش آمدید. میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گی, عمران خان صاحب اب عوام کے اوپر رحم کر لیں, کیونکہ اب عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. پلیز خدا را, یہ میری ریکویسٹ ہے, مہنگائی کو کنٹرول میں لے کے آ جائے, ابھی بھی وقت ہے, ورنہ عوام جو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ عوام کا کیا اس کے بعد رد عمل آئے گا. جس طرح سے ہم ابھی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ عوام جس طرح سے پریشان, بری طرح سے پریشان حال ہے, اور کس طرح سے جو ہے اپنی آواز جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے. اسی حوالے سے میں چاہوں گی, ہمیں ابھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ایکس ایم این اے ساجد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر وعلیکم السلام. اہم ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اب مہنگائی کے خلاف احتجاج کی آوازیں اٹھا رہی ہے, اور کافی آپ کے حلقوں سے آوازیں اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, سنائی دے رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اچھا, گزشتہ کچھ عرصے سے ہونے والی مہنگائی کے نتیجے میں پاکستان کے غریب عوام پر اس کے بہت زیادہ برے اثرات پڑ رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے, اور بہت زیادہ ایم کیو ایم نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا کیبنٹ کے اندر بھی, اور گزشتہ کل بھی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں باقاعدہ طور پر مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے
کچھ منصوبہ بندی ایم کیو ایم پاکستان نے کی ہے. دیکھیں موجودہ حکومت کے کسی بھی ایسے اقدام کا لوڈ ایم کیو ایم پاکستان اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتی کہ جس کے نتیجے میں عوام ڈائریکٹ متاثر ہو. اور اس جو اقدامات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے اس سے ڈائریکٹ لوگ متاثر ہو رہے ہیں, پبلک متاثر ہو رہی ہے. ایک تو پیٹرولیم مصنوعات میں تیزی سے اضافہ, اور اس کے بعد دیگر اشیاء خوردونوش کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اضافہ. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ صبح اٹھیں آپ چاول کی بوری پر 700 ریٹ بڑھ گیا, آلو پر بڑھ گیا, دودھ پہ بڑھ گیا, پیاز چینی پر پہ بڑھ بڑھ گیا, گیا, دیگر جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں اس پر بڑھ گوشت گیا. مرغی سب چیزوں پہ ہی بڑھ سب چکا ہے. پر جس سے ڈائریکٹ ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب اگزامپل دے رہے ہیں انڈیا کی کہ وہاں 250 ہے, بنگلہ دیش کے اندر 200 روپے ہے پیٹرول, لیکن وہاں دیگر اقدامات بھی کیے گئے ہیں. وہاں اشیاء خوردونوش اتنی مہنگی نہیں ہے انڈیا کے اندر فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا پھر وہاں لوگوں کی سیلریز بھی بڑھائی گئی ہیں. آپ اگر ایک طرف مہنگائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.25 سال بعد مجھ سے کوئی پوچھے آ کر کے مہنگائی کی پوزیشن کیا ہے, یہ کوئی جواز نہیں ہے. نہیں سر, مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے, سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, ہم اور ملکوں کو اگزامپل کیوں بنا کے جو ہے اس کا مطلب مثال دیتے ہیں, کیوں ایسا کیوں ہے؟ مطلب اگر کوئی ملک ترقی کر رہا ہے تو ہمیں بھی پھر اس کی طرح ترقی کرنی چاہیے. مطلب انڈیا کو اگر وہ جواز بناتے ہیں تو انڈیا میں بے روزگاری اور جس طرح سے انہوں نے اپنے واش روم تک نہیں بنائے ہوئے, ہم ایک پڑھے لکھے ملک سے ہمارے تعلق ہے, ہم ترقی یافتہ ملک ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ہم اور ملکوں کی اگر اگزامپل دیں گے جہاں پہ ان کے واش روم کا بھی رواج نہیں ہے تو پھر یہاں پہ بھی ہم واش روم ختم کر دیں, مطلب یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے نا. میرے خیال میں پازیٹیو حوالے سے کسی بھی ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک کی ملک کی اگزامپل دینا صحیح ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اور اس پر چل کر اسی ٹریک پر چل کر اپنے ملک کو بھی ترقی پہ لے جائیں, صحیح نا. اور صرف ایک مہنگائی کی اگزامپل دینا کہ وہاں اتنی مہنگائی یہاں بہت کم پیٹرول قیمت پر بک رہا ہے, یا ہم اس کے ریٹ طے کر رہے ہیں, اس ڈفرینس ہے, اس ڈفرینس کو بتانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. وہاں اتنا دیکھیں ابھی بھی یہاں اتنا ہے, لیکن وہاں پر اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے بہت ترقی بہت سارے شعبوں کے اندر کی ہے, اور وہاں پر اتنی مہنگائی نہیں ہے. ایک عام چیزیں لوگوں کی پہنچ تک ہے کہ لوگ اس پہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کتنا ایجوکیٹڈ ہے, اور وہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر بہت فوکس ہے, ہیلتھ کے اوپر بہت فوکس ہے. یہاں پر یہ دو شعبے ایسے ہیں کہ بری طرح سے متاثر. عمران خان صاحب نے ایجوکیشن کی بہت ایگزامپل شروع میں دی تھی, ہیلتھ کے سیکٹر کی ایگزامپل دی تھی. انڈیا کے اندر آج بھی رواج ہے کہ وہاں پر جو اسکولز ہوتے ہیں وہ بچوں کو دوپہر کا کھانا دیا جاتا ہے, دودھ کے پیکٹ, جو کل تک پاکستان میں بھی تھا کہ ٹافیز وغیرہ دی جاتی تھی دوپہر میں, اور کچھ تھوڑا بہت کھانا کچھ ریفریشمنٹ کیا جاتا تھا بچوں کے لیے. وہ آج بھی وہاں پر ہے, تو آپ بھی کریں. ہیلتھ کا سیکٹر وہاں بہت ترقی کر رہا ہے. ایسی چیزوں میں ایگزامپل بنے نا. جی آپ دیکھیں گزشتہ 3 سال کے دوران عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے بھی 2018 سے پہلے بہت بڑے بڑے وعدے دعوے کیے تھے کہ میں پاکستان کے اندر بہت تبدیلی لے کے آؤں گا. یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان نے ان کو ووٹ بھی دیا. کراچی سے بھی ان کو ووٹ پڑا, وہ الگ بات ہے کہ دھاندلی واندلی بھی یہاں پر ہوئی جس طرح سے ان کو سیٹیں دلوائی گئی, لیکن ووٹ پڑا ہے, ان کے ووٹرز یہاں پر ہیں. لیکن سب سے زیادہ متاثر آج ان کا ووٹر ہے, وہ اس لیے کہ وہ ووٹ دے کے پستا رہا ہے. اور اس کی ایگزامپل, اس کا پروف یہ ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز پر میرے خیال میں ٹی وی چینلز نمائندے جاتے ہیں پبلک کے پاس, جب ریمارکس لیتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے کل تک پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا لیکن آج ہم پستا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اثرات دیکھیں, اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو اس کے اثرات لوگوں کے چہروں پر آتے ہیں نا, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ موت ہو جائے تو اس کے اثرات بھی چہروں پر, ان کی زندگیوں پر آتے ہیں. بالکل اس طرح موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کے اثرات لوگوں کی زندگیوں پر, ان کی فیملیز پر ڈائریکٹ جا رہے ہیں اور جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں میرے خیال میں بے روزگاری بڑھے گی, چوری ڈکیتی بڑھے گی, کرپشن بڑھے گی, جس کا نعرہ بڑھ چکی ہے, مزید بڑھے گی. مطلب آپ دیکھیں کس طرح, مطلب کتنے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں کہ خواتین گھر سے باہر جا رہی ہیں کچھ لینے کے لیے, ان کو ہیرس کر کے, ان کو مار پیٹ کے ان کے گلے سے چین چھین لی. مطلب اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے کہ اب نوجوان جو ہے مطلب اس طرح کے سنیچنگ پہ مجبور ہو چکے ہیں. جب کوئی راستے نہیں ہوں گے تو لوگوں کے پاس پھر اپنا راستہ خود طے کرتے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. ظاہر ڈگری لیے ہاتھ میں پھر رہے ہیں, ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. انہوں نے اپنا گھر بھی چلانا, اپنے بچے بھی پالنے, اپنی والدہ یا ان کے گھر میں جو بزرگ ہے ان کی میڈیسنز کے بھی اخراجات پورے کرنے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب سوالیہ نشان بنتا ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے اتنی مہنگائی کہ مطلب عوام اب ان چیزوں پہ مجبور ہو گئی. میرے تو خیال سے اب آنے والا جو دور ہے, لوگ اپنے گھروں میں جو ہے راشن بھی چھپایا کریں گے کہ مطلب کوئی گھر میں راشن, سونا اور یہ سب چیزیں تو کسی کام کی نہیں ہوں گی. جو راشن ہے وہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا ہوگا تو اس شخص کی جو ویلیو ہوگی. ویلیو دیکھیں, کل تک ایسا تھا کہ کراچی سب سے زیادہ ویلفیئر کرنے والا شہر ہے,
جو کہ نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. مثال کے طور پر کچھ جو کورونا کی ویو آئی تھی کچھ عرصے پہلے, اس ویو کے اندر تقریباً کراچی میں لوگ روڈوں پر تھے, مانگنے والے اور دینے والے بھی روڈوں پر تھے, اور جنہوں نے ڈٹ کے دیا حکومت کی سپورٹ انہوں نے نہیں لی پبلک نے. لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ پبلک کراچی کے اندر بھی بلکہ پورے پاکستان میں, یعنی دینے والا شہر بھی آج بہت پریشان ہے. جس سے بات کرو بول رہا ہے بڑے حالات خراب ہیں. تو یہ حالات, یہ خرابی کا اندازہ میرے خیال میں حکومت کو ہونا چاہیے. اگر صرف عمران خان صاحب اپنی کیبنٹ سے مشورہ کریں گے تو کیبنٹ میں تو وہ گوئی ہیں ان کی کیبنٹ میں, ٹھیک ہے نا, کہ بہت زیادہ سر پہ چڑھا لینا اور بہت زیادہ سیاہ کو سفید, سفید کو سیاہ کر کے بیان کرنا ان کے آگے کہ سب صحیح سب اوکے. نہیں ہے, مطلب آپ مڈل کلاس طبقے سے سوال کریں جن کی ملز چل رہی ہیں, جو کروڑوں اربوں کی پراپرٹی کے مالکان ہیں, تو ان سے یہ سوال کا کوئی مطلب سوال کرنا کہ کیا حالات چل رہے ہیں. اب ایک عام شہری سے اس کو اپنی میرے خیال سے طرح سے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بٹھایا جائے کہ تم بتاؤ کہ تمہارا گھر کس طرح سے چلتا ہے اور کتنے اخراجات پہ چلتا ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ عام شہری سے بھی اس کی رائے لی جائے. دیکھیں عام شہری جو ایک میڈیا کی جو کیبنٹ ہے نا وہ عام شہری ہے, بالکل اس طرح جیسے میڈیا کے نمائندے جب روڈوں پر اترتے ہیں اور جاتے ہیں لوگوں سے کمنٹس لیتے ہیں, تو وہ ایک ایسی آواز ہے کہ دنیا میں جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اور یقیناً وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, ان کے وزراء سب سنتے ہیں. لیکن کل تک یا تو بہت بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے تھے حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, کہ آج آئی ایم ایف سے آپ کو مکمل ڈکٹیشن لینی پڑ رہی ہے. آج چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں دیگر ممالک بھی جاتے ہیں, اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر حکومتیں تھیں جو گئیں آئی ایم ایف کے پاس, لیکن انہوں نے چیزوں کو بیلنس رکھا. انہوں نے آئی ایم ایف کی مکمل ڈکٹیشن نہیں لی, اس کو بھی فالو کریں نا. صرف وہ چور تو ٹھیک ہے, چور ہوں گے, انہوں نے چوری بھی, کرپشن بھی کی ہوگی, لیکن آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کا ان کا طریقہ کار کیا تھا, اس پہ بھی غور کریں کہ کس طرح سے وہ اپنا اسحاق ڈار صاحب, اس زمانے میں ہم لوگ تھے, دیکھتے تھے سب معاملات کو, اور جس طرح سے یہ ان کو آئی ایم ایف کو ماؤں بناتے تھے نا, وہ آئی ایم ایف کو ماؤں بنانے کا طریقہ کیا ہے, اس سے ماؤں نہ بنے بلکہ اس کو ماؤں بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ پرائرٹی پہ اپنے لوگوں کو رکھیں اور پھر ان کی پرائرٹی سیکنڈ رکھیں نا. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب نے پہلی, یہ ان کی حکومت نے پہلی پرائرٹی آئی ایم ایف کو رکھی اور سیکنڈ پرائرٹی عوام ہے, تبھی آج عوام پریشان ہے. اس کے علاوہ 2018 سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک اپنی معاشی ٹیم بنائی تھی, لوگوں کو بہت زیادہ ہوپ تھی, بہت زیادہ پرامید تھے لوگ کہ ماشاءاللہ یار انہوں نے وقت سے پہلے پورا سب تیار کر لیا ہے. ٹارگٹ فورس بھی آ گئی تھی, پرائس کنٹرول بھی ہو رہے تھے, یہ سب معاملات تھے. سر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہمیں پیپلز پارٹی کے معاون خصوصی عبداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین خوش آمدید. بریک سے پہلے جس طرح میں ذکر کر رہی تھی, ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ایم کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی, کیسے آپ خیریت سے. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے بڑھتی ہوئی مہنگائی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, جس طرح سے عوام سڑکوں پہ آ چکی ہے آپ کے سامنے. آئے روز اشیاء خرد و نوش ہو یا پھر پیٹرول کی جو قیمتیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ساری چیزیں عوام کا جو رد عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے, کیا حکومت کے اوپر اس کا کوئی اثر جائے گا؟ جیسے کہ عمران صاحب الیکشن سے پہلے جو وعدے کر کے آئے تھے کہ میں اس ملک میں آ کے مہنگائی کا خاتمہ, بے روزگاری خاتمہ کروں گا, وہ آتے کے ساتھ ہی انہوں نے عوام پہ ظلم ڈانا شروع کر دیا. آج اگر مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میدان میں نکلے تو عوام کی بات کریں, اور اس حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ جینا اب انسان کی بس میں نہیں ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار سے نکالنا ایک اور بڑی دشمنی ہے, عوام دوست دشمنی کی. ابھی مجھے یاد ہے جب یہ الیکشن کمپین میں آئے ملیر میں اسٹیل مل کا ایشو چل رہا تھا, تو آتے کہ ان کے آنے کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا. ابھی 16,000 لوگ انہوں نے بے روزگار کر دیے, 16,000 خاندان کو بے روزگار کر دیا. اور اس ملک کو اب اس چلانا عمران خان کی بس کی بات نہیں ہے, اور عوام بھی ان سے تنگ آ چکی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی موومنٹ شروع کر رکھی ہے اور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کو عوام سے جان چھڑانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. ساجد صاحب آپ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے قرضوں کی, جس طرح سے وہ ماموں بنایا گیا ان کو اور پھر انہوں نے ماموں بنایا, جو بھی بات تھی جو آپ کر رہے تھے وہ ہماری جو ہے ادھوری رہ گئی تھی, میں چاہوں گی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں, مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کی تھی,
اور مسلم نون کی حکومت تھی، اس سے پہلے مشرف صاحب کی حکومت تھی. پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ ہر حکومت نے آئی ایم ایف سے قرضہ ضرور لیا ہے، اور ان سے قرضہ لیا، ان کو دینے کے طریقہ کار بھی طے کیے گئے لیکن ہیں. خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم کوئی قرضہ نہیں لیں گے، آئی ایم ایف اور ساری باتیں آپ کے سامنے، کنٹینر پہ چڑھ کے جس طرح سے بل جلائے گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن آج پھر سے گیس اور بجلی ان میں جو ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے، اس وقت وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، گورنمنٹ میں آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ حکومت کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس گھوڑے پہ سوار ہونا کتنا مشکل کام ہے نا. اور اگر اس گھوڑے کی لگام ہاتھ میں سختی سے نہ ہو تو پھر گھوڑے کی سم چینج ہو جاتی ہے. صحیح نا، آپ جانا آپ کو کہیں اور جا آپ کہیں نہ، اور یہ ہو یہی رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ٹارگٹ کچھ اور ہوں، لیکن ان کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی معاشی ٹیم جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ فیل ہو گئی ہے. لوگ اس لیے بہت زیادہ خوش تھے کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے معاشی ٹیم کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس معاشی ٹیم نے بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے، اور جب حکومت بن گئی تھی سب وہی لوگ آئے دوبارہ سے، وہی لوگوں کا اناؤنس ہوا، وہ لوگ بنے، اسد عمر اور فلاں ٹیم کا جتنے لوگ بھی سارے کے سارے آئے. لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ سب ناکام ہو گئے. وقت اور حالات نے یہ بھی بتایا کہ سب وہ جذباتی نعرے تھے، لوگوں کو ایک نعرہ دے کر اور ان کو اپنی جانب مائل کرنا، لوگ مائل بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں نے ووٹ بھی ان کو دیے. لیکن آج لوگوں کو بھی اندازہ اور حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے کچھ عرصے پہلے اس کا اظہار بھی کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، کہ بغیر تجربے کی حکومت نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ابھی بھی اگر ان سے حکومت نہیں سنبھل لی تو ارلی الیکشن کرا دیں، جلد الیکشن کا اناؤنس کر دیں، تاکہ وہ اپنی جان چھڑائیں. کیونکہ مستقبل میں جتنی دیر ہوگی، مثال کے طور پر ابھی 2.25 سال حکومت کرتے ہیں اور مہنگائی کا عالم اس سے مجھے جو لگ رہا ہے دگنی ہوگی، پیٹرول کے ریٹ اور اوپر جائیں گے. 250 روپے انڈیا کی بار بار اگزامپل دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی 250 روپے تک پیٹرول لے کے جانا ہے، وہ سگنل ہے، وہ اشارہ ہے جو لگ رہا ہے ایسا نا. اور وہ لوگوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے بھائی دیکھیں وہاں اتنا ہے، یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے، وہ کیس یہ سارا. تو بہتر یہ ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف جائیں، یا پھر ہوگا یہ کہ اگر جتنا یہ لیٹ الیکشن کروائیں گے اور اس کے بعد اگر پبلک میں جائیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، ان کے نمائندوں کے لیے. میرے خیال میں گلی محلوں میں لوگ ماریں گے پکڑ کے. ٹھیک ہے جی سلمان صاحب، میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گی. جس طرح سے پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان ایک منشور ہے، لیکن سندھ میں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ نے کہا خود کہ بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ہے حکومت جو ہے وہ حکومت چلانے میں ناکام نظر آتی ہے. جب ہماری وفاقی حکومت ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ ناکام نظر آ رہی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے جس طرح سے بے روزگاری کی شرح آپ کے سامنے؟ اشیاء خوردنوش کی بات کرتے ہیں، سندھ میں ہمارے پاس پیپلز پارٹی کی بھی تحریک انصاف کے بھی نمائندے آتے ہیں اور دیگر جماعتوں کے ہمارے پاس نمائندے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کے پی کے یا پنجاب کی اور دیگر جو صوبے ہیں، اور اگر ہم سندھ کو سے کمپیرزن کرتے ہیں تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو یہاں پہ ایک بے روزگاری ایک آپ کے سامنے کس طرح سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اگر عوام کے پاس اس طرح سے مہنگائی کا بوجھ بھی ڈال دیا جاتا ہے تو عوام کس طرح سے سروائیو کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے تو عوام کو روزگار ملے. ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ میں روزگار پورے سندھ میں دینے کی کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار دیا، روزگار سے نکالا نہیں ہے. جب ہمارے 2008 کی گورنمنٹ آئی، جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈیلی ویجز پہ تھے، ان کو پرمنٹ کیا، پی آئی اے میں کیا، اسٹیل مل میں کیا اور دوسرے اداروں میں کیا. اور ان سے سب سے بڑھ کر کے 18ویں ترمیم جو صوبوں کو خود مختار کیے. آج اگر صوبے سندھ کی بات کریں تو دیگر صوبوں سے آپ موازنہ کریں، شہر کراچی میں دیکھیں جو ترقیاتی کام کرا رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کرا رہی ہے، پورے سندھ میں کرا رہی ہے ترقیاتی کام. جی جی ٹھیک ہے جی. اور روزگار کے حوالے سے روزگار بھی سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ منشور ہے، روٹی کپڑا اور مکان. تو پیپلز پارٹی اپنے اس فلسفے پہ قائم ہے آج بھی، اور اسی فلسفے پہ عوام کی خدمت کر رہی ہے. سر کہاں خدمت کر رہی ہے؟ آپ نے ایک سفید پوش کو بلا کے پوچھا کہ تمہارا گھر کس طرح سے چل رہا ہے. بے روزگاری کی شرح آپ کے سامنے، جو ہر میڈیا ہر ٹاک شو میں اس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک عام شہری ایک سفید پوش کس طرح سے سروائیو کرے گا. ہم میرے خیال سے میرے مسلسل ایک ہفتے سے اسی مہنگائی کے ہی میں بھی رو رہی ہوں، ہمارے پاس جو پولیٹیشینز آتے ہیں سب اسی کے اوپر سوال اور سارے جواب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل پا رہا ہے ابھی تک. کیونکہ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں واقعی بہت مہنگائی ہے، آپ مانے اس چیز کو. ہمارے اے سی ڈی سی جو ہے انلیگل کنسٹرکشن مطلب انکروچمنٹ جو ہے وہ اس میں بزی ہو گئے، لیکن جو پرائس کنٹرول لسٹ جو ہے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ابھی بھی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کمشنر کراچی اور تمام
डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी गई है और बहुत से जगह वो जाके करते भी हैं और किया भी है। उन्होंने रेट लिस्टों को चेक किया जहाँ पे एक्सेस अगर जो गवर्नमेंट रेट से बढ़कर ले रहे हैं उनको खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं। सिंध बासूद दिगर सूबों के बहुत बेहतर तरीके से अपनी हुकूमत कर रही है। ये वफाक का काम है महंगाई को कंट्रोल करना, और सिंध गवर्नमेंट तो अपनी जितनी उनकी वसाइल हैं उसके तहत अपने अवाम को रिलीफ दे रही है और उनकी कोशिश भी है। हमारे चेयरमैन साहब की हिदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को रिलीफ दिया जाए और सिंध गवर्नमेंट उस पर अमल भी कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि और दूसरी पार्टियां जो आके तनकीद करती है तो आप वो दूसरे सूबे में भी चले जाए ना, पंजाब है, KP की है, बलूचिस्तान है, उनका भी मुआवजा करें। तो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन की हिदायत पर CM सिंध मेहनत कर रहे हैं और वो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश रही है कि हम आवाम को रिलीफ दें और आवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरें। ठीक है जी, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि हम तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो आप मुझे बता दें कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी अभी रिसेंट कोई तरक्याती आप लोगों ने काम किया? मैं तो पूरी कराची की बात करूंगा मैं ना, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, मैं पूरी जिले- कराची की बात जिले- करूँ तो बहुत सारे सवाल उठते हैं नहीं, सर। कराची जिले, हर जिले में काम हो रहे हैं, चाहे मलीर हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जिले में तरक्याती काम हो रहे हैं। आप ग्राउंड में जाके देखें, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा अवाब साहब, जब से उनको ये जिम्मेदारी मिली है तो कामों में तेज़ी आई है। जो रुके हुए काम थे उनको स्पीडली कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, शहर कराची में हो या मुख्तलिफ अजला में। हमारे अजला में भी काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिला रंग और नस्ल बिला तफरीक काम करती है और हुकूमत सबके लिए, यानी कि किसी खास एरिया जहाँ हमें वोट मिलता है हम उन इलाकों में काम करें। ऐसा पीपल्स पार्टी ने कभी न किया है न सोचा है, और पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की खिदमत करती है और करती रहेगी। ठीक है जी सर, वो जो 25,000 के मजदूरों के लिए कहा गया था कि उनकी सैलरी जो है उसमें मतलब वो इंक्रीज़ किया जाएगा, तो वो तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक बातों की हद तक रह गया। मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी, अगर हम मजदूर की बात करते हैं तो उनसे जो अभी सवालात किए गए तो अभी किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट तरफ से कोई उनको मिला नहीं है। नहीं, अभी इस गवर्नमेंट जो अभी बजट हुआ है तो सिंध गवर्नमेंट में अपने लेबर की मजदूरों की सैलरी इंक्रीज की है। वफाक ने तो नहीं की मगर सिंध गवर्नमेंट ने की है, पिछले साल भी की है, इस साल भी की है। और प्राइवेट सेक्टर इदारों को भी उन्होंने पाबंद किया कि आप 25,000 से लेबर की सैलरी बढ़ाएं। अब वो इम्प्लीमेंट सिंध गवर्नमेंट कराएगी और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी चाहिए कि वो लेबर के तनख्वाहें बढ़ाएं ताकि इस महंगाई के दौर में अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। ठीक है सर, पेट्रोलियम मंसूआत जो आपके सामने, मसनूआत आपके सामने ही है, और उसके बाद जो है गैस और बिजली की भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया, तो आप किस तरह से देखते हैं? तो ये तो ज्यादती है, इस पे तो हमने आवाज़ भी उठाई है, सिंध गवर्नमेंट ने उठाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर एहतजाज किया है और कर भी रही है। कल भी सेनेट में आवाज़ उठाई गई है, श्री रहमान साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये एक आवाम पर महंगाई का बम गिराया जा रहा है। अगर इसके खिलाफ हम सब समाती सियासी जमातों को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इस हुकूमत को पता चले कि आवाम आपसे बेजार हो चुकी है और मज़ीद अगर बम अब महंगाई करेंगे तो लोग अनारकी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। जी साजिद साहब, देखिए, एक तो सलमान मेरा भाई है और हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं लोगों के साथ और हैं माशाल्लाह, और बहुत हम्बल सॉफ्ट लोग हैं ये लोग, बात सुनने वाले और उस पर इम्प्लीमेंट करने वाले। देखिए, 18वीं तरमीम एक ऐसा हम उसको तोहफा समझ रहे थे। उस वक्त मैं कौमी असम्बली के अंदर था और उस वक्त जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, गिलानी साहब क्या कहते हैं अपना, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, और जिस तरह से कन्वेंस किया गया था उनको कि भाई वफाक के पास तमाम इख्तियारात होते हैं और वफाक छोटे सूबों को वसाइल देने में नाकाम है, और वो नज़र भी हमें आता था। तो बेहतर ये है कि हम 28वीं तरमीम लाएँ ताकि एम्पावर हों, छोटे सूबे एम्पावर हों और तमाम फ़ंड, कुछ इख्तियारात सिर्फ वफाक के पास हैं, बाकी इख्तियारात सूबों के पास है। इन बात अच्छी ब्रीफिंग थी वो, और वो पेपर भी अच्छे बने हुए थे, उनको पढ़ के, देख कर, समझ कर हमने उस 28वीं तरमीम को सपोर्ट किया था। लेकिन 28वीं तरमीम के बाद हुआ ये कि सूबे डिक्टेटर बन गए, सूबे के पास तमाम इख्तियारात उनके हाथ में आ गए और फिर उन्होंने अपनी मर्जी शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी पिछले अदवार के अंदर जो बल्दियाती गवर्नमेंट थी उनको इख्तियार ना देना,
یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ناانصافی تھی. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ دنیا کے اندر جو لوگ ووٹ دیتے ہیں کسی بھی جماعت کو, اور وہ جماعت پاور میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, یا گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, تو دونوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے نہیں دیے ہیں, مثال کے طور پر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, اور ہم لوگ اتحادی ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں, نون کے ساتھ بھی رہے ہیں آزاد, اور آج کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی بھی اتحادی ہیں. اتحادی ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کاموں کو کروانا, ان کے جو شہر, جو ضلع, جو ڈسٹرکٹ ان کو ووٹ دیتا ہے, جو یو سی ووٹ دیتی ہے, ان کی بہتری کے لیے فر اور بہبود کے کام کرنا, وہاں ترقیاتی پروجیکٹ لانا, ان کو کروانا, یہ بنیادی مقصد ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے. سلمان صاحب سے نہیں, ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے بیسیکلی حکومت کا نا. اچھا, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کراچی کو تو بالکل بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا, اور دکھتا بھی ہے, وہ دکھ بھی رہا ہے آپ کو, یہاں کی روڈیں, یہاں کی گلیاں, یہاں سیوریج کا سسٹم, کیونکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, کے بی سے آئے دن چیز پاکستان اس کا نام لیتے ہیں, وہ یہاں وہ ایس بی سی یہاں, اچھا وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, کے ڈی اے ان کے ہاتھ میں, کے ایم سی بھی ہے, مرزا باب انرجیٹک اچھے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن جس طرح سے کام ہونا چاہیے, مثال کے طور پر 13.25 سال ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر گورنمنٹ کرتے ہوئے, صحیح نا, سندھ میں ان کی کنٹینیوٹی کے ساتھ گورنمنٹ ہے. اس عرصے کے دوران اگر سندھ گورنمنٹ کے مختلف ٹرانسپورٹ کے منسٹر آئے, آپ ذرا غور کریں تو ہر منسٹر نے دعویٰ کیا, وعدہ کیا لوگوں کے ساتھ کہ ہم 4000 بسیں اتاریں گے, 5000 روڈوں پہ بسیں آئیں گی, 200 آئیں گی, 400, کچھ بھی نہیں ہوا نا, آج تک ایک بس بھی نہیں اتری. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گرین بس لائن بس صوبے کے لیے ایک وفد گیا تھا, اس کے اندر میں بھی شامل تھا. ہم گیلانی صاحب کے پاس زمانے میں گئے تھے, ان کے آگے ہم نے تمام چیزیں رکھی, پھر نواز شریف صاحب کے سامنے رکھی, تو انہوں نے اس کو اوکے کیا, اور آج گرین بس لائن منصوبے کی 40 بسیں آئی ہیں, مزید 40 آ رہی ہیں. اس کے علاوہ M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ بھی دونوں کے پاس لے گئے تھے, لیکن اس کو بھی نواز شریف صاحب نے اوکے کیا, اور وہ بنا اسی دور میں, پھر ہم نے اس پہ کام کیا. دیکھیں ٹارگیٹ حکومت, جیسے M کا ٹارگیٹ ہم شاید گلی محلوں میں بعد میں جائیں, لیکن اس شہر میں جو ہمارا فوکس, ہمارا جو گولز ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شہر کے اندر میگا پروجیکٹ لے کے آئیں. وہ اس لیے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شہر کے اندر کام کرائے گا تو وہ احسان نہیں کرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ابھی ایک رپورٹ آئی تھی IMF کی, اس میں FBR کی, اس میں بتایا گیا تھا کہ کراچی وہ شہر ہے پاکستان کا کہ جس نے 2 سال کے اندر 50,000 ارب روپے دیے ہیں. تو جو شہر وفاق کو, صوبوں کو اتنی فنڈنگ کر کے دے, اس شہر پہ کوئی 2 روپے 4 روپے 1 ارب 2 ارب کا کام کر کے جاتا ہے, یہ بھی ناانصافی ہے. ہمیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے بھی شکایتیں ہیں کہ انہوں نے بھی اس شہر پر اس طرح نظر کرم نہیں کی. اور جو آپ میگا پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے اپنے تو کوئی پروجیکٹس نہیں تھے, یہ بھی پچھلی حکومت کے تھے, جو K4 یا پھر گرین لائن. اچھا, یہ بھی دیکھیں پاکستان تمام سیاسی جماعتیں K4, S3, ماس ٹرانزٹ, سرکولر ریلوے, لیاری ایکسپریس, یہ تمام میگا پروجیکٹ M نے لکھ کے دیے تھے. حیدرآباد یونیورسٹی کا منصوبہ, اس کے علاوہ 30-40 سال میں ٹھیک ہے جہاں M پر بہت سارے الزامات لگے, بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں, ایسا نہیں کہ ہر ٹائپ کے لوگ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, بہت سارے بدنامی کا باعث بھی بہت ساری چیزیں بنی ہیں M کے اندر, ایسا نہیں ہے, لیکن اس نے لوگوں کو ڈیلیور ضرور کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی 2018 کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو جو ہوا, لیکن آج بھی اندازہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ابھی سندھ کے اندر بھی M دوسری پوزیشن میں, جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پہلی پوزیشن ہے اس کی, PTI تیسری, پھر 4th پہ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں آئی ہیں ساری کی ساری. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ جو وقت کسی کو بھی دیتا ہے نا, اس وقت کے اندر جتنا آپ بہتر کام کروا لیں گے تو آپ کی شخصیت, آپ کی پارٹی فارورڈ سروائیو کرے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جو وقت نکل گیا, ٹائم نکل گیا, تو پھر جس طرح مثال کے طور پر ابھی شاید عمران خان کے سمجھ میں نہیں آ رہا, جو مہنگائی کے نتیجے میں جو اثرات مستقبل میں ان کی پارٹی پر, ان کے ورکرز پر, یا جو ان کے نمائندے عوام کے پاس جائیں گے مستقبل میں, ان پر جو پڑیں گے, اس کا اندازہ ابھی نہیں ہو رہا. لیکن اقتدار سے ہٹنے کے بعد چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو گئیں, ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ آج سب کے پاس وقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, یہ ایسا نہیں ہے, اور یاری دوستی والے ہوتے ہیں, ہمبل ہیں, سافٹ ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ پبلک کے لیے 100% کام کیا جائے, تاکہ پھر جو مسائل ہیں, مثال کے طور پر اگر ترقی نہیں ہوگی, تعمیراتی ترقیاتی کام نہیں ہوں گے لوگوں کے,
تو پھر وہ شہر اس طرح سروائیو نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ کراچی کے اندر 17 انڈسٹری ایریاز ہیں, ٹھیک ہے نا. کورنگی کا جو انڈسٹری ایریا ہے وہ روزانہ 40 کروڑ روپے کما کے دیتا ہے, لیکن آپ کورنگی انڈسٹری ایریا کی آپ روڈیں جا کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ایک بندہ ملیڑ سے بس پر بیٹھ کر جائے تو وہاں پہنچتے پہنچتے وہ آدھا ہو جائے گا, اور پھر وہ وہاں کام کیا کرے گا, پھر چھٹی کے وقت دوبارہ وہی 2-2.5 گھنٹے کی کیا کہتے ہیں مسافت طے کر کے گھر پہنچنا, تو بندے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے جو ہم عوام ہے نا وہ ڈپریشن میں آ گئی ہے, ڈپریشن میں آ گئی, کہیں ٹریفک جام, کہیں کہ الیکٹرک کا مسئلہ, کہیں پانی کا مسئلہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جب اس طرح کے جو مہنگائی اور باقی جو معاملات وہ بھی ہوں گے, یا پھر عالمی وبا جب اس طرح سے آ جاتی تو اس کے بعد عوام ہماری پریشان ہو گئی. پھر ہم نے اس پر وفاقی حکومت سے آئے دن ہماری کمپلین رہتی ہے, احتجاج کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاتھ پاؤں بند گئے. ان کا کلیم بھی جائز ہے کہ ہم اس طرح اپنا ان پٹ یا ڈائریکٹ ہم انوالو نہیں ہو سکتے کسی پروونس کے اندر کہ ہم وہاں جا کے ڈائریکٹ میگا پروجیکٹ لائیں. پھر پروونس کا سی ایم کمپلین کرتا ہے, آبجیکشن کرتا ہے, وہ آئین کی فلاں شق دکھاتا ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد آپ یہ اس آئین کی اس شق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بہتر یہ کہ دنیا کی جو ترقی ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں. وہ بلدیاتی نمائندے, وہ نئی ایک لیڈرشپ نکلتی ہے گراؤنڈ سے, کیونکہ جیسے اپنا طیب اردگان صاحب, انہوں نے سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن لڑے تھے اور پھر انہوں نے کام کیا اور آگے بڑے ایک لیڈر سامنے آیا. تو بلدیاتی الیکشن وہ فارمولہ ہے دنیا کے اندر اچھی لیڈرشپ اوپر لانے کا, کہ جو تجربہ کار لیڈرشپ ہوتی ہے, جو گلیوں سے, محلوں سے, یو سی سے, ڈسٹرکٹ سے, سٹی سے نکل کر اور پھر وزراء اعظم اور دیگر عہدوں پر جاتی ہے. تو ان کو مکمل تجربہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. لیکن پاکستان کے اندر المیہ یہ رہا ہے کہ گزشتہ 10 سال بعد ایک تو بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ایم کیو ایم پاکستان نے پٹیشن لگائی کہ بھائی بلدیاتی الیکشن اللہ کا واسطہ کروا دیں. جب 10 سال بعد الیکشن ہوئے تو پھر اختیارات کا مسئلہ وہ رونا. پھر اس کے بعد پھر جب بلدیاتی الیکشن اب ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو اس کو مزید ڈیلے کرنا فوری طور پہ 3 مہینے, جب جیسے جنرل الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ایک حکومت گئی 3 مہینے بعد فوری طور پہ الیکشن کروا دی جاتے ہیں. لیکن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پورے پاکستان میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے کہ لیٹ کر دیا جاتا ہے. اپنے مفادات کے تحت تمام حکومتیں اس کو کرواتی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ بیس ہے. اور بہتر یہ ہے کہ بلدیاتی سسٹم کے ذریعے تمام ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر میں کیے جائیں تاکہ وہ بہتر انداز میں وہ لوگ پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے نا بھائی, ہر پارٹی کا بنیادی مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہتر یہ کہ جو بھی پارٹی جیتے اس کو مکمل اختیارات دیں, اس کو مکمل سپورٹ کریں تاکہ وہ لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرے. اور اب جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وفاق میں تھی, ٹھیک ہے نا, اور موجودہ یقیناً پرفارمنس کی وجہ سے سمٹ کے سندھ تک آ گئے. ٹھیک ہے نا, تو پرفارمنس انسان کے دائرے کو بڑھاتی بھی ہے, سرکل کو بڑھاتی ہے اس کے, اور اس کے دائرے کو کم بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. جی سلمان صاحب, آپ نے جو ہے ساجد صاحب کی گفتگو سنی کہ مطلب پھر 18ویں ترمیم اور جو جس طرح سے بھی انہوں نے کہا, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ تو وفاق میں گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, جیسے وہ اپنے علاقوں میں ان کے ایم این اے ایم پی ایس کام کرا رہے ہیں تو ان کو وفاق کو بھی چاہیے تھے کراچی کے جو ایم این اے منتخب ہیں ان کو بھی فنڈ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ سی ایم صاحب ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, اسکیموں کے حوالے سے کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. جیسے کہ ہمارے ایک ملیر میں پی ٹی آئی کے ایم این اے کیپٹن صاحب جمیل احمد صاحب, ان کو وفاق نے فنڈ دی اپنے حلقوں میں کام کرانے. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ترقیاتی کام ہونے چاہیے, جب لوگوں سے مینڈیٹ لے کے جاتے تو ان کو کام کرنا. اور وہاں پہ آپ کے ایم پی یوسف بلوچ صاحب جو ہیں, ان کو اس طرح سے کام, وہ ان کی کارکردگی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی بارش گزرے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا, لیکن وہاں پہ پچھلے مہینے تک پانی جمع تھا. نہیں, اس دفعہ جو انہوں نے خود ایکسپٹ کیا میرے شو میں, خود ایکسپٹ کیا انہوں نے میرے شو میں. اس دفعہ جو بارش ہوئی ہے تو کافی بہتری آئی ہے, پچھلے سال کے نسبت اس سال کافی بہتری آئی ہے. جو نقصانات نہیں ہوئے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے بارش سے پہلے احکامات تمام انتظامیہ کو دے چکے تھے, تو اس حوالے سے کافی بہتری آئی. ابھی یوسف صاحب کے حلقے میں بھی کام ہو رہے ہیں, ابھی ان کی اسکیمیں اے ڈی پی میں انشاءاللہ دسمبر میں ان کے حلقوں میں بھی کام شروع ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی بلا رنگ و نسل, بلا تقریب اب ہر لوگوں کے ہر علاقوں میں کام کروا رہی ہے, ترقیاتی کام کرا رہی ہے. شہر کراچی میں دیکھیں آپ, روڈ انفراسٹرکچر, انڈر بائی پاس, سیوریج کا سسٹم, جو شارع فیصل میں ہمیشہ بارشوں کی وجہ سے وہاں سیوریج کا مسئلہ رہتا ہے, تو وہ کام بھی پیپلز پارٹی اور ایڈمنسٹریٹر مرتضی عواب صاحب نے. انفراسٹرکچر کی بات نہ کریں, وہ تو تباہ برباد ہے. آپ کہہ رہی نا, ہم کہہ رہے ہیں سر, پورا میڈیا کہہ رہا ہے, ہر شخص کہہ رہا ہے, ہم شہری کہہ رہے ہیں. نہیں, میڈیا
तनकीद होनी चाहिए, जो अच्छे काम है उनको भी दिखाना चाहिए, आईने के दोनों रुख नहीं, हम दिखाने दोनों ही चाहिए, रुख दिखाते हैं, जो अच्छा और अच्छे बुरा काम दोनों रुख दिखाते हैं। कि अच्छा काम हो रहा है उसको भी हाईलाइट किया जाए। ये कि नहीं कि हम कह रहे कि हमने पूरे तमाम मसाइल हल किए, नहीं, हल कर कोशिश कर रहे हैं हल करने की, और इंशाल्लाह उनको भी बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। हर इलाके में, जैसे अभी भाई ने कहा कि उन रोड का भी हो गया, काम चल रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के रोड का इंडस्ट्रियल एरिया के रोड के उस हवाले से भी काम चल रहा है, शुरू हो चुका है, और बहुत से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तरक्याती स्कीमें दी गई हैं, तो उसमें काम शुरू है और हो रहा है, और कहीं लेट से होता है। ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों से गाफिल है। हमारी तमाम टीमें जिनकी जो जिम्मेदारी चेयरमैन साहब ने दी है, वो शब और रोज मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है जी। मुर्तज़ा वहाब साहब की दबंग एंट्री बल्दियात जो है उनके हवाले कर दी गई है, क्या ज़िला इंतज़ामिया जो है वो उनके मतलब उनकी बस से बाहर निकल चुकी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिला इंतजामिया सर मुझे तो नहीं लगता कि वो उनके बस में रही, क्योंकि जिस तरह से एसी और डीसी की जो कार्रवाइयाँ वो आपने देखी हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो मीडिया पर्सनस की बात नहीं सुनते, तो वो फिर मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटर की भी नहीं सुन पाएंगे। वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत ऑफिसर हैं, और वो सिंध गवर्नमेंट के हर अहकाम पर अमल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब के जो भी अहकाम, जो भी गाइडनेस होती है, तो मशावत के साथ काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुर्तज़ा साहब की न सुने। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और उसके मातहत आते हैं एसीज डीसीज वगैरह, तो सिंध गवर्नमेंट के ही मातहत हैं, और सिंध गवर्नमेंट के जो भी अहकाम होते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट डीसीज वगैरह करते हैं। ठीक है जी। जी साजिद साहब, देखिए 45 डीसी मेरे ख्याल में कराची के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, महंगाई को कंट्रोल एसीडीसी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन अच्छा, जो हमारी नज़र से भी गुजरा है, जो देखते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, पब्लिक में आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, इन्विटेशन रहती है, फला मिरात का प्रोग्राम, कव्वाली का प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम, ये आए दिन इन्विटेशन रहती है, हम लोगों को जाते रहते हैं, आते रहते हैं, पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा इन रहते हैं। अच्छा, हो ये रहा है कि होना ही चाहिए कि एक तो बल्दियाती इलेक्शन फौरी तौर पे करवाएं। एसीडीसी क्योंकि एक गवर्नमेंट ओहदा है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी है। अच्छा, उनका स्टाइल भी ऑफिसरों को तरह का है, ठीक है ना। वो पब्लिक नुमाइंदे की तरह से पब्लिक में उतर कर उनकी आवभगत करना, उनके सुनना, उनके मसाइल को रिजॉल्व करना, वो एक सरकारी ऑफिसर नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में उनसे हमें काम भी लेने नहीं चाहिए। वो इसलिए कि वो जिस तरह से भी यहाँ तक पहुँचे हैं, एसीडीसी बने हैं, तो वो वाइट कॉलर जॉब है उनके पास है। लेकिन एक अवामी नुमाइंदा वाइट कॉलर नहीं होता, ठीक है ना। उसको पता है कि मुझे मेरा टाइम पीरियड जब पूरा होगा तो दोबारा उसी पब्लिक के पास जाना है, फिर पब्लिक मेरा एहतसाब करेगी, फिर पब्लिक मुझसे पूछेगी उस वक्त तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे कॉलर इस तरह के थे, और तुम बहुत ज़्यादा एक्शन में थे, स्टाइल बहुत ज़्यादा देते तुम, तो पब्लिक तो पूछेगी उनसे ना। इनसे कोई पूछ नहीं सकता, इनको पता है कि इनको 60 साल बाद रिटायर होना है और मेरी जॉब पक्की है, मैं कहीं नहीं जाता। तो जिनको ये जो ज़हनी तौर पर मुतमईन हो कि हमें रिटायर ही अब 30, 35, 40 साल बाद होना है, तो हमें कोई हटा नहीं सकता, ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन हमारी तनख्वाह पक्की है, तो वो लोग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बेहतर ये कि पूरे सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। जैसे कि लंदन में देखें कितना उनका मेयर पावरफुल है, कितने इख्तियारात उसके पास है, और दुनिया में जो सिटीज़ तरक्की करती हैं, जो सूबे प्रोविंस जो ममालिक तरक्की करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, और लोकल गवर्नमेंट बेहतरीन अंदाज में काम करती है, परफॉर्म करती है। बेसिकली जो MNA MP सेनेटर्स का काम कानून साजी है, लेकिन अगर आप उनसे बल्दियाती लोगों का काम लेंगे तो उनको भी परफॉर्मेंस करने में दिक्कत पेश आएगी, मुश्किल पेश आएगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि इस वक्त PTI की जानिब से फंडिंग हुई है MNAs को, लेकिन MPs उसी फिर MPs भी दीगर पर, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPs को फंड नहीं दे रही, बिल्कुल उसका रिएक्ट फिर वहाँ पर हुआ कि उन्होंने भी MNAs को फंड नहीं दिया इनके सिंध के अंदर, जबकि देना सबको चाहिए था। हमारा कहना सबको इक्वल रखें, सबको दें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब गिलानी साहब थे, उसके बाद क्या कहते हैं राधा परवेज अशरफ साहब आए, उस ज़माने में फंडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के तमाम MNAs को की थी। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि गिलानी साहब पर ऑब्जेक्शन भी हो गया था, उन्होंने खाकान अब्बासी को 60 मिलियन दिए थे, 60 मिलियन दिए थे शायद ना, और अब क्या आपने उनको बहुत ज़्यादा दे दिए। तो एज ए
پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے سب کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ تاکہ ہر بندے کو حلقے میں جانا ہے, ہر بندہ پولیٹیکل ہے, جائے گا لوگوں میں کام کروائے گا, تو اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل ہوتا ہے. اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوتے ہیں, آپ مستقبل کے اندر ہوتے ہیں, نظر بھی آتے ہیں کہ بھئی ایک کام جو مجھ سے نہیں ہو رہا وہ میں پیپلز پارٹی سے کہہ دوں یار اس کو آپ دیکھ لیں, اس معاملات کو دیکھ لیں, تو آسانی سے کام. اس کے لیے ویژن چاہیے, اس کے لیے انسان کے ذہن, دل و دماغ بہت بڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, نمائندے ہیں, کارکن, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا, ایک دوسرے کے پرابلم کو فوقیت دینا, یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی سندھ کے اندر آج سے پہلے بہت سارے وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں, لیکن موجودہ جو سی ایم ہیں یا ایک دو سی ایم گزرے ہیں, بہت زیادہ تقسیم سندھ کے اندر ہو گئی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی, اربن اور رورلس کی. سب بھائی ہیں, سب کو مستقل یہاں پر رہنا ہے, سب سندھ کے باشندے ہیں, لیکن اگر تقسیم کا مثال کے طور پر جیسے 40 لاکھ جعلی ڈومیسائل پی آر سی بنا کر جابیں دی گئیں, یہ بھی شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس شہر میں رہنے والے سندھی بھائی بھی ہمارے ہیں, بلوچ بھی ہیں, پٹھان, سندھی, سرائکی, پختون, پنجابی, سارے کے سارے رہتے ہیں, لیکن یہ ایک زیادتی ناانصافی ہوئی ہے. اچھا, اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کورٹس کے اندر پہنچی بھی, پٹیشن لگائی بھی, بلدیاتی لوگوں کے اختیارات کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم نے پٹیشن لگائی ہے, سپریم کورٹ کے اندر بلکہ لگائی ہے, آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت کہ فائنینشیل, پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو اختیارات ان کو دیے جائیں. اس پٹیشن کو چاہیے سپریم کورٹ کے پرسو کریں, اس کی ہیئرنگ کریں, اس کو جہاں اچھا ہے کہ انکریجمنٹ کو توڑا جا رہا ہے اس میں بھی دیکھیں کہ کسی زیادتی ناانصافی تو نہیں ہو رہی, لیکن وہ جو پٹیشن لگی ہوئی آئین کے آرٹیکل 140A وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بالکل اس طرح سے موجودہ حکومت کے ساتھ جانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ری سینسز دوبارہ سے کروائے جائیں ہم پورے پاکستان, بلکہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر اسپیشلی, کیونکہ کراچی کی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا تھا. 2022 کے اندر بولا کیا کہتے ہیں اپنا ری سینسز کراچی کے اندر ہونے جا رہے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ جب صحیح گنیں گے, صحیح کاؤنٹنگ کریں گے تو صحیح نمائندگی ہوگی کسی کی بھی, کسی جماعت کی, کسی فرد کی, کسی لوگوں کی, افراد کی. تو ریسنسز اس شہر کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہمیشہ کی گئی ہے اور ہمیشہ رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی ناانصافی. بہت اچھی بات ہے کہ ریسنسز دوبارہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہے ہیں, سندھ کے اندر ہونے جا رہے ہیں. ریسنسز ہوں, ڈیولپمنٹ کا کام ہو اس شہر کے اندر, اس صوبے کے اندر, لوگوں کو جائز اور برابری کی بنیاد پر روزگار دیا جائے. میرٹ 60-40 کا ریشو بھٹو صاحب کے زمانے میں رکھا گیا تھا, لیکن آج اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے اس طرح سے. کراچی کے افراد, کراچی کے لوگ فوڈ پانڈا میں بچے کام کر رہے ہیں, گٹکا میں پوڑیاں بیچ رہے ہیں, سب اس قسم کے معاملات ہیں. بہتر یہ کہ یہ اس جانب توجہ, اپنی جانب اس جانب توجہ رکھنا یہ حکومتوں کا کام. جی سلمان صاحب. جی, ابھی جیسے ساجد صاحب بات کر رہے ہیں کہ سینسس کے سینسس پہ اگر سب سے پہلے اسٹینڈ لیا تو پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اضافی نوٹ لکھ کے وزیر اعظم کو بھیجا تھا. ہم تو اس سینسس کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے, بالکل پیپلز پارٹی نے کیا, مگر اتحادی جماعت ہونے کے ناطے, کراچی کو آن کے کرنے کے ناطے, مگر ایم کیو ایم نے جو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں وہ اسٹینڈ نہیں لیا. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی سیاست کی ہے اور عوام کے ایشوز پر بات کی ہے. یہاں روزگار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, روزگار سب کے لیے, یہاں کہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سب کا ہے, جیسے کہ یہ بات کریں کہ شہری حلقوں میں, ہم شہری حلقوں کے بھی لوگوں کو نوکریاں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. ابھی جو انہوں نے کہا کہ جیسے بھی کورٹ کے مسئلے آئے ہوئے, 1 سے 4 گریڈ کی نوکریاں بھی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے مختلف ڈسٹرکوں میں, تو اسے میرٹ کے بیس پر سندھ گورنمنٹ انہیں دے رہی ہے, کوئی یہ نہیں کہ پسند ناپسند پر. ابھی ہمارے جیسے ڈسٹرکٹ ملیر میں بھی ویکینسیاں جو ہر ڈسٹرکٹ کی ویکینٹ ہیں, تو اس میں تمام لوگوں کو میرٹ پر دیا جا رہا ہے. وہاں پہ ڈپٹی کمشنر, چیئرمین ہیں وہاں کے, اس کا بے روزگاری کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ان میں اسکنوٹی کر کے اور اس پر وہ میرٹ پر لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ساجد بھائی صاحب کہہ رہے کہ دہی یا شہری میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر میں کراچی سندھ ایک برابر ہے. ہمارے تمام قوموں کو ساتھ لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ منشور ہے کہ تمام لوگوں کی
हुकूक उनको दिए जाएं। ٹھیک ہے جی سلمان صاحب، گزشتہ دنوں میڈیا کا داخلہ کمشنر ہاؤس میں بند کر دیا گیا تھا، جس طرح سے دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس کیا گیا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر پیپلز پارٹی نوٹس لے گی؟ پیپلز پارٹی آزاد صحافت پر یقین رکھتی ہے، ہمیشہ صحافیت کے ساتھ جد و جہد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو سندھ گورنمنٹ باقاعدہ نوٹس لے گی، پیپلز پارٹی نوٹس لے گی، اور صحافت پر، آزاد صحافت پر ہم یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے جد و جہد کی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب مشرف کے دور میں صحافت کو ظلم کیا جا رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی صحافی برادری تنظیموں کے ساتھ مظاہروں میں بھی شرکت کی ہمارے شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو نے، تو ایسے چیزوں پر ہم بلیف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی سلمان صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو مہنگائی کے خلاف ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو نکلے ہیں تو آئیں ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ اس ملک سے بے روزگاری، مہنگائی کا خاتمہ ختم کریں اور اس حکومت کو گھر بھیجیں تاکہ آنے والے وقت میں اس ملک کا مستقبل بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے اور یوتھ کے امنگوں کے ترجمانی بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ۔